अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 28। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में उस वक्त रंगीनियां उरूज पर थीं। बारटेंडर की कुर्सी पर बैठा याकूत मिर्ज़ा बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। स्याह शर्ट और जीन्स के ऊपर स्याह जैकेट पहने, बालों को जेल से सेट किए और चेहरे पे बेजारी तारी किए वो उस वक्त वजी लग रहा था। दफतन उसका मोबाइल बजने लगा। डैडा कॉलिंग। उसके चेहरे पर फैली बेजारी एक लम्हे में गायब हुई। उसने लपक कर मोबाइल उठाया, कॉल अटेंड की और म्यूजिक के शोर से बचने के लिए यहाँ से निकल गया। चलते हुए वो क्लब के दाखिली दरवाजे तक आ गया। मोबाइल जल बुझ कर बंद हो गया था। उसने खुद कॉल मिलाई जो कि फौरन रिसीव हो गई। हेलो डैड, प्लीज़ मुझे वापस बुला लें। वो छूटते ही बोला, बको मत, ये बताओ कैसे हो। उन्होंने झिड़क दिया, मैं कैसा हो सकता हूँ यार, यहाँ अकेले रहकर कैसा हो सकता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, बस वापस बुलाएं मुझे। वो बुरी तरह तप गया था। बकवास मत करो याकूत, अगर तुमने यहाँ आने की बात दोबारा की तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाऊंगा। यहाँ जो गंद तुम फैला कर गए थे उसको समेटने में बहुत वक्त लगेगा, और वैसे भी जो रंगीनियां तुम्हें चाहिए थी वहां तो सब आसानी से मिल रहा होगा। आखिर में उनका लहजा तंजिया हुआ था। चंद मजीद बातों और धमकियों के बाद बिलाखिर उसने बाप की बात मान ली थी। नरमीन कैसी है? आखिर में उसने कोई बड़े ही सरसरी लहजे में पूछा था। मर गई है, आगे से उन्होंने इतनी सख्ती से कहा कि याकूत ठहर सा गया। कम अज कम तुम्हारे लिए वो मर गई है। अब फोन रखो और आइंदा उस लड़की का नाम अपने मुंह से ना निकालना। वो ऐसे सर्द, ऐसे दो टोक लहजे में बोले थे कि याकूत को बेख्तियार उनसे खौफ महसूस हुआ था। कॉल कट चुकी थी, लेकिन याकूत वहीं बेदम खड़ा रहा। अपना बदला लेते हुए वो अपनी आज़ादी खो चुका था। क्या तुम ठीक हो? कि वो पहला सवाल था जो हारून ने उमर को देखते हुए पूछा था। अगर नहीं भी हुआ तो कम अज कम तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तलखी से कहता गर्म गर्म कॉफ़ी को अपने अंदर उंडेलने लगा। वो दोनों एक छोटे से कैफ़े में बैठे थे। सफ़ीर के साथ ये तुमने किया है ना? कुत्ता जब घर के अंदर आने लगे तो उसको पट्टा बांधकर बाहर बांध दिया जाता है ताकि उसे याद रहे कि वो कुत्ता है। लेकिन तुमने उसे इतने घटिया केस में क्यों फंसाया? वो अपनी सुरमई आंखें उसके चेहरे पर जमाए पूछ रहा था। मैं बस उसे जलील करना चाहता था, जैसे उसने मुझे करने की कोशिश की। वो हाले को हर्ट करने लगा है, और अगर कोई मेरी बीवी को हर्ट करेगा तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। हाले को हर्ट करने का हक किसी को भी नहीं, खुद उमर हयात को भी नहीं। वो हतमी लहजे में बोला, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने भी तो उसे हर्ट किया है। हारून ने हल्की आवाज़ में पूछा। उमर ने हाथ झुलाया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हारे हिसाब से यही सही था। तुम दूर थे, तुम्हें हालात का अंदाज़ा नहीं था। जाहिर है, एक लड़की की शादी की सुबह तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि वो लड़की किसी मर्द को आधी रात के वक्त अस्पताल ले गई। तुम अपनी जगह दुरुस्त थे। उमर आसान से बोला। हारून ने ममनून नज़रों से उसको देखा। हाले ये बात क्यों नहीं समझती? उसका लहजा जख्मी था। वो सब समझती है। वो जानती है हारून कि तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते। वो अब भी तुम्हारी पेंटिंग का सुनकर खुश होती है। वो बस तुमसे नाराज़ है। उसको लगता है कि अगर तुम उस दिन एयरपोर्ट पर उसकी बात मान लेते तो ये सब ना होता। हालांकि उसको अब मान लेना चाहिए कि ये किस्मत थी। अगर तुम होते तब भी कुछ बदल नहीं सकता था। वो बोल चुका तो अपनी कॉफ़ी उठा ली। हारून खामोश रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अच्छा चलो, मेरे 50,000 निकालो, आजकल हाथ तंग है। वो गर्दन के कसबल निकालता हुआ बोला। उमर को कॉफ़ी बेहद कड़वी लगी, हद से ज़्यादा कड़वी। बस कोई पुलिस वाले से पैसे ना मांगे। किस चीज़ के 50,000? उमर के तो मानो पतंगे ही लग गए।
وہ اس امیر زادے کے لیے جو میں کلب گیا 20,000 کلب کی انٹری اور 30,000 کی شراب جو میں نے ایک پارٹی بوائے لگنے کے لیے منگوائی تھی. 2,000 کا پیٹرول بھی شامل ہے. لیکن خیر چھوڑو، اب کیا ایک ایک روپے کا حساب رکھنا. عمر آگے کو ہوا، ذرا سا مسکرایا. وہ جو میرے باپ کی شوگر مل ہے نا، وہاں سے جا کر لے لو، میں کال کر دوں گا مینیجر کو. وہ ایسی سنجیدگی سے بولا کہ ہارون کو یقین آنے لگا. کیا واقعی تمہارے باپ کی شوگر ملز ہیں؟ عمر نے کندھے اچکائے. ظاہر ہے ہوں گی، تم نے دیکھ رکھی ہوں گی، جبھی تو مجھ سے اتنے پیسے ایک ساتھ مانگ رہے ہو. یاد رکھنا ہارون، پولیس والا اپنی جان دے دے گا، پیسہ نہیں دے گا. ہارون نے بمشکل ضبط کیا. دل تو چاہ رہا تھا یہ گرم گرم کافی اس کی اس چلتی زبان پر پھینک دے، لیکن وہ سفیر کا انجام دیکھ کر آیا تھا سو چپ رہا. اچھا خیر یہ بتاؤ، وہ وائٹ پاؤڈر ڈرگز کہاں سے لائے تھے تم؟ مجھے ان ڈیلرز کی ڈیٹیل دو. وہ آگے کو ہو کر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. ہارون مسکرایا، قدرے آگے کو جھکا. وہ ڈرگز نہیں تھیں، میرے گھر کا نمک تھا، آیوڈین ملا نمک. شکر ہے اس نشئی نے چیک نہیں کیا، ورنہ مجھے اسی نمک کی کان میں دفنا دیتا. ہارون نے جھرجھری لی. عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا. تم بھی پورے دنوں کے ہو، میں تو تمہیں معصوم سمجھا تھا. اچھا یہ بتاؤ، وہ چرسی اپنے باپ سے کب ملے گا؟ ہارون پیچھے کو ہوا، کافی کا گھونٹ بھرا. وہ کیوں ملے گا اپنے باپ سے؟ اس نے سکون سے پوچھا. عمر کا دماغ بھگ سے اڑا. تمہیں وہاں کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ تم اس کے اور اس کے باپ کے درمیان تعلقات کو درست کرو. تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا. ہارون اسی طرح پرسکون بیٹھا رہا. میں پہلے اپنے باپ کے ساتھ تو تعلقات درست کر لوں. وہ جل کر بولا. دیکھو عمر، میں جس کام میں اچھا ہوں وہ کر آیا ہوں. اب وہ لڑکا ڈرگز نہیں لے گا، اور اب چاہے وہ لڑکی خود بھی اس کے پاس چل کر آئے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا. آج سے وہ اپنی تلاش کے سفر میں نکل جائے گا. اچھا، اپنی تلاش؟ جی جی بالکل. میں نے تو آپ سے یہی کہا تھا نا کہ اس لڑکے کو ہمالیہ کی پہاڑیوں پہ تبلیغ کرنے کے لیے چھوڑ آؤ. عمر نے اس کی بات کاٹی. وہ سخت بیزار لگتا تھا. ہارون نے دانت پہ دانت جما کر ایک بار پھر ضبط کیا. ماں باپ بچے کی بھلائی میں خوش ہوتے ہیں، اس کا باپ بھی اسے موو آن کرتے دیکھ کر خوش ہوگا. رہی بات اس کے تعلقات اپنے باپ کے ساتھ درست کرنے کی، تو یہ کام مجھے نہیں آتا. مجھے جو آتا تھا وہ کر آیا ہوں. اور اس کا باپ کوئی مفتی نہیں تھا، کالے کرتوتوں کے نتائج تو بھگتنے پڑیں گے نا. سارے پاگلوں نے میرے ہی گلے پڑنا تھا کیا؟ اف، وہ سخت کبیدہ خاطر لگ رہا تھا. میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، فروا اور فہیم کی ملاقات کا ثبوت. عمر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا. چہرے پہ بے یقینی پھیل گئی. ہارون موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا. پھر ایک جگہ رک کر اس نے موبائل عمر کے سامنے کیا. عمر نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. وہ ایک انسٹاگرام سے لی گئی تصویر کا اسکرین شاٹ تھا. اس تصویر میں فروا اپنی کسی دوست کے ساتھ کھڑی تھی. نہ وہ تصویر قابل غور تھی، نہ فروا کی مسکراہٹ، اور نہ ان کی وہ غیر ملکی دوست. اس تصویر میں قابل غور 15 اپریل کی تاریخ تھی. اس تصویر میں قابل غور وہ ہوٹل کا نام تھا جہاں وہ دونوں کھڑی تھیں، دی پرل سٹون. عمر ششدر رہ گیا. یہ اس سنیم نامی کیفے سے چند قدم ہی دور تھا. اس نے چیک کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اتنا بیکار ہو گیا ہے؟ کیا وہ اتنا اندھا، اتنا کم عقل ہو گیا ہے؟ یہ پاکستان کی سب سے مشہور ہوٹل چین ہے. ہارون عمر کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا. تم یہی سوچ رہے ہوگے نا کہ تم نے اس جگہ کو چیک کیوں نہیں کیا؟ عمر نے جواب نہیں دیا. وہ بس شل سا بیٹھا رہا. کیونکہ تم نے صرف اور صرف فہیم مرزا کے ہوٹلز چیک کیے. تم نے فروا اور فہیم کی ملاقات کو بس فہیم کے ہی کسی ہوٹل میں ہی امیجن کر لیا. تم نے اس شہر کا کوئی کیفے، کوئی ریسٹورانٹ، کوئی ہوٹل جو فہیم کا نہیں تھا اسے چیک ہی نہیں کیا. عمر کو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی. اس کے کانوں میں کوئی اور آواز گونج رہی تھی. عمر سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے فہیم مرزا کے ایک ایک ہوٹل کا CCTV چیک کروایا ہے، لیکن اس پورے مہینے
یہ عورت یہاں آئی ہی نہیں۔ تم رنگوں کی زبان جانتے ہو؟ اس نے ہارون کو کہتے سنا۔ عمر کچھ نہیں بولا۔ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، وہ کہنا چاہتا تھا۔ رنگوں کی زبان، واٹ نان سینس، لیکن زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ سبز رنگ کریٹیوٹی کا رنگ ہوتا ہے، اسی طرح اگر سبز رنگ کو گہرا سبز کر دو تو یہ جلن اور حسد کا رنگ بن جاتا ہے۔ عمر کی آنکھوں کے آگے کوئی اور ہی منظر تھا۔ وہ دونوں ایک ورک شاپ کی دکانوں سے بھرے ہوئے سڑک پر گاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ عمر نے اپنے موبائل پہ لوکیشن ڈالی اور اپنی لوکیشن کے آس پاس ایک بار پھر فہیم مرزا کا کوئی ہوٹل ڈھونڈنے لگا۔ نیلا رنگ اداسی کا رنگ ہوتا ہے، وہ اس کی زبان سے بس اداس باتیں نکلتی ہیں۔ اگر نیلے رنگ کو زیادہ گہرا کر دو تو وہ مسلسل جاری رہنے والے غم کی بات کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب اسپتال کے بیڈ پہ لیٹے معراج سلطان تھے۔ کیا تم جانتے ہو عمر یہ سب کس نے کیا ہے؟ فہیم مرزا نے، اور اس نے یہ سب مسز شمس کے کہنے پہ کیا ہے۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سیاہ رنگ طاقت کا رنگ ہوتا ہے، جنون کا رنگ ہوتا ہے، پیشن، ایمبیشن کا رنگ ہوتا ہے۔ عمر، انتقام کو جنون مت بناؤ، فکر مند سا سردار کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں اس جنون کی بھینٹ چڑھنے نہیں دے سکتا، میرے لیے تم اہم ہو، صرف تم۔ سرخ رنگ یہ انتقام کا رنگ ہوتا ہے، خون کا رنگ، بدلے کا رنگ۔ یہ رنگ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو بہت عرصے تک کوئی دوسرا رنگ نظر نہیں آتا۔ یہ رنگ اپنی بات کرواتا ہے، یہ انسان کی آنکھوں کے آگے گھومتا رہتا ہے۔ سرخ جوڑا ہو، سرخ برتن ہو، سرخ عمارت یا پھر سرخ خون۔ سرمئی آنکھوں والا لڑکا کہہ رہا تھا اور عمر سانس روک کے سن رہا تھا۔ تم نے انتقام کو جنون بنا لیا، تم نے آنکھوں کے آگے سرخ رنگ رکھ لیا، تم نے صرف ایک رنگ کی سنی، پھر باقی سارے رنگوں نے بولنا چھوڑ دیا، انہوں نے منہ سی لیے۔ رنگ بہت پوزیسو ہوتے ہیں، اگر تم ان کو وہ توجہ نہیں دو گے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر وہ روٹھ جاتے ہیں۔ تم نے رنگوں کو خود سے ناراض کر دیا ہے۔ اپنی آنکھوں کے آگے سے سرخ رنگ کی پٹی ہٹاؤ، اپنے سامنے باقی رنگوں کو بولنے دو، ورنہ سرخ رنگ تمہاری رگوں میں سرائیت کر جائے گا، اور تمہاری رگوں میں پہلے سے ایک سرخ رنگ موجود ہے۔ اگر دنیا میں ایک جیسی چیزیں دو ہو جائیں تو ایک کو ختم کر لینا چاہیے۔ اب تم سوچو عمر، تم خود کو ختم کرو گے یا پھر اس انتقام کے رنگ کو؟ تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی؟ کافی دیر بعد عمر نے سوال کیا تھا۔ جواب میں ہارون نے کل فروا کے ساتھ اپنے ہونے والی ملاقات کا سارا احوال سنا دیا۔ تم نے اس بوڑھی فتنہ کے ماتھے پہ گن رکھ دی؟ براوو ہارون، براوو، آج تو تم نے میرا دل جیت لیا۔ کیا تھا جو ٹریگر بھی دبا دیتے؟ ایک عذاب سے تو جان چھوٹ جاتی۔ آخر میں وہ ذرا افسوس سے بولا تھا، جبکہ ٹریگر کے نام پر ہارون کو کچھ یاد آیا تھا۔ میں ضرور ٹریگر دبا دیتا عمر، اگر اس پستول میں گولیاں ہوتیں۔ تم نے مجھے خالی پستول دیا تھا، تمہیں میرے ساتھ اسکیم کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ عمر نے ڈھٹائی سے سر کھجایا۔ ہاں، تمہیں پستول میں گولیاں ڈال کر دے دیتا تاکہ تم اس کو مار دو اور مقدمہ مجھ پہ چلے۔ تمہارا باپ تو تمہیں چھڑا لے گا، مجھے چھڑوانے کون آئے گا؟ وہ جلے کٹے انداز میں بولا۔ تمہارا باپ؟ ہارون نے فوراً جواب دیا۔ تمہیں بچانے تمہارا باپ آئے گا۔ عمر کے تاثرات بدل گئے، مٹھی ایک بار پھر بھیج گئی، ماتھے پہ سلوٹوں کا جال سا بچھ گیا۔ تم نے بتایا نہیں تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی؟ اس نے بات بدل دی۔ ہارون سمجھ گیا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے فروا آنٹی کا موبائل اٹھا لیا تھا، پھر میں نے جب سارا موبائل چیک کیا تو مجھے یہ تصویر ملی۔ میں نے اس عورت کا انسٹاگرام چیک کیا اور وہاں سے مجھے فروا اور اس عورت کی باقی تصاویر مل گئیں۔ لیکن کیا ثبوت ہے کہ فروا فہیم سے ملنے گئی تھی؟ وہ اپنی اسی غیر ملکی دوست سے ملنے بھی تو جا سکتی ہے۔ عمر اب کے مشکوک ہوا۔ ہارون آگے کو ہوا۔ میں نے ہوٹل کی فوٹیج نکلوائی ہے، جس سوئٹ میں فروا گئی تھی اسی سوئٹ میں تھوڑی دیر بعد فہیم مرزا بھی گیا تھا۔ اس نے بولتے ہوئے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے ایک فوٹیج عمر کے سامنے رکھی۔
وہ بغور اس ویڈیو کو دیکھے گیا۔ ہارون نے کہنا جاری رکھا، اس کے ساتھ وہ سنہری آنکھوں والا لڑکا بھی تھا، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے زہر پہ زور دینا چاہا۔ ہاں، نوح، یہی نام ہے اس کا۔ میں جانتا ہوں اس کو، حالے بھی جانتی ہے۔ وہ فہیم کے بیٹے کا گارڈین ہے۔ اس کے بیٹے کا نام یاقوت مرزا ہے۔ حالے اور یاقوت ایک بار شاپنگ مال میں الجھ پڑے تھے، مجھے سب یاد ہے۔ اگر تم میرے اغوا میں شامل نہیں بھی ہو تو میں تمہاری دشمنی کی زد میں آئی ہوں۔ کیا ہو اگر وہ جان لے کہ وہ اپنی دشمنی کی زد میں آئی ہے؟ وہ بتا رہا تھا اور عمر آنکھیں چھوٹی کیے سنے جا رہا تھا۔ نہ میرا ڈرائیور ڈسٹریکشن تھا، نہ فروا نے میری سم کے ذریعے مجھے استعمال کیا۔ اس پہیلی کو سلجھانے میں اتنا وقت صرف اس لیے لگا ہے کیونکہ تم اس پہیلی میں خود کو شامل کیے ہوئے تھے۔ تم نے اپنے دماغ پہ زیادہ زور دے رکھا تھا۔ تم اس کیس کو عمر حیات بن کر حل کر رہے تھے، حالانکہ فروا کے پلان میں تم تھے ہی نہیں۔ تمہیں خود کو باہر نکال کر سوچنا تھا۔ فروا کسی کو بھی پھنسا نہیں رہی تھی، وہ بس محتاط تھی، اس لیے اس نے میری سم اور میرا ڈرائیور استعمال کیا۔ وہ اس کیفے میں ہی جانے والی تھی، لیکن مہر سے ملنے ہوٹل اسے قریب پڑتا تھا، وہاں جانا اس کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں تھی۔ خیر، اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، عذاب ختم ہوا۔ ہارون نے ہاتھ جھاڑے۔ تمہیں یہ سب حالے کو دکھانا چاہیے، وہ تمہیں معاف کر دے گی، تم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ آخر میں ہارون نے سادگی سے کہا تھا، البتہ حلق میں بہت کچھ اٹکا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے گی، اس خیال سے ہی جان جاتی تھی۔ یاقوت مرزا کو میں بھی جانتا ہوں، میں نے اس کی پارٹی پہ ریڈ ڈالا تھا، اس کی ڈرگز اور شراب ضبط کر لی تھی۔ پھر تو صاف ظاہر ہے کہ یاقوت اس سب میں شامل ہے۔ ہارون فوراً بولا تھا، یاقوت نہیں، وہ دماغ سے نہیں سوچتا، اس کا ریموٹ نوح کے ہاتھ میں ہے۔ یاقوت بس ایک بد دماغ بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے، اس کے لیے سارے فیصلے نوح لیتا ہے، اور فہیم مرزا کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس سب میں نہیں گھسیٹے گا۔ معاملہ کچھ اور ہے، میں نوح مرزا سے ملنے جاؤں گا، میں ساتھ آؤں گا، وہ ترکی بترکی بولا۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتے رہا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ہارون نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ کیا کر رہا ہوں؟ عمر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا موبائل اس کے سامنے کیا۔ یہ فوٹیج تمہیں رات کے 3 بجے موصول ہوئی ہے، مطلب تم ساری رات خوار رہے ہو۔ یہ ہوٹل کوئی عام ہوٹل نہیں ہے، تمہیں اس فوٹیج کے عوض ایک خطیر رقم بھرنی پڑی ہوگی وہاں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر تم مجھے لے جاتے تو میں تمہارا کام مفت میں کروا دیتا۔ ہارون دھیرے سے ہنس دیا، پھر عمر کو دیکھا۔ مجھے اس کے لیے اپنی نیندیں اڑانے کی عادت ہے۔ اسے رات کے 3 بجے کی وہ فون کال یاد آئی جب حالے عمر کو اسپتال لے گئی تھی اور پھر ہارون کو کال کی تھی۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا اور منہ تک دھوئے بغیر بھاگا تھا۔ مجھے اس کے لیے اور اس پہ اپنا پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ اکثر ایک دوسرے کے کھانے کا بل دیا کرتے تھے، کس طرح وہ ہر سالگرہ پہ حالے کو ڈائمنڈ گفٹ کیا کرتا تھا، کس طرح وہ اس کے لیے مہنگے مہنگے ہینڈ بیگز لایا کرتا تھا، اور کس طرح حالے کی تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے اپنی گاڑی کی آئے دن لاکھوں روپے کی مرمت کرایا کرتا تھا۔ میں اس سے کہتا تھا کہ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا، اور دوست کی ہر مشکل کو آنے سے پہلے روک لینا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ عمر بغور اس کو سنتا رہا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان مشکل کو آنے سے روک نہیں سکتا، لیکن اس مشکل کے بعد درست فیصلے لے سکتا ہے، خود کو زیادہ نقصان سے بچا سکتا ہے، اپنے عزیز اور اپنے دوستوں کو صحیح مشورہ یا مدد دے سکتا ہے۔ میں وہی کر رہا ہوں۔ وہ میرے مشورے نہیں سنے گی، لیکن میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، اور میں کر رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ میں اس کے لیے سب کروں گا، کیونکہ اگر ساری دنیا بھی اسے چھوڑ دے تو ہارون شاہد اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انہیں بتا تو دو، کریڈٹ لو تم، اس کے لیے اتنا سب کیا ہے، اپنا وقت، پیسہ، توانائی خرچ کی ہے، اور سب سے زیادہ تم اس بوڑھی فتنہ کی نظر میں آ گئے ہو۔ تم نے ان کے لیے خود کو غیر محفوظ کر لیا ہے۔
حالے کو یہ سب پتا ہونا چاہیے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ تم ان کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہو۔ ہارون مسکرایا تھا۔ دوستوں کے لیے کی جانے والی کوشش اور دی جانے والی قربانیاں ہر قسم کی خوشامد یا ستائش یا پھر سراہے جانے کی خواہش سے آزاد ہونی چاہیے۔ قربانیوں کا فخریہ ذکر ان کو بے توقیر کر دیتا ہے۔ محفل میں سنائی جانے والی آپ کی قربانی پھر برہنہ ہو جاتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ آپ نے اپنے دوست کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کا فرض اور دوست کا حق تھا۔ دوست جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جانتا تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے دوست کی مدد دوستی کی خاطر کی تھی، سراہے جانے کے لیے نہیں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، والیٹ سے چند نوٹ نکال کر میز پر رکھے۔ ہارون اس کو دیکھتا رہا۔ کل شہتاج کبیر کے گھر جانا ہے، تیار ہونا؟ عمر نے محض اس بات میں سر ہلا دیا، پھر رکا، قدرے جھکا اور آواز ہلکی کر لی۔ کل اس کے گھر تقریب ہے، اور تقاریب میں گھر کے قیمتی سامان کسی محفوظ جگہ چھپا دیے جاتے ہیں۔ مجھے ان کی کمزوری چاہیے، اس لیے میں کل سے پہلے آج ان کے گھر جاؤں گا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ہارون بس اس کو دیکھتا رہا، پھر وہ اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا، میز کی ایک طرف سے گھوم کر آیا اور عمر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اگر ان کے گھر کا راز چاہیے تو ان کا سب سے پرانا ملازم خریدو۔ امیروں کے گھروں کے ملازمین کے سینوں میں کئی راز دفن ہوتے ہیں۔ سب سے پرانا ملازم سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، وہ کیوں بکے گا؟ عمر کی ابرو استفہامیہ انداز میں اٹھی۔ ہارون دل کھول کر مسکرایا۔ وفادار ہی تو بکتا ہے، خریدنے کی چیز تو وفاداری ہی ہوتی ہے۔ جو دھوکے باز ہوگا اس سے کیا خریدو گے؟ دھوکا؟ تمہیں کیسے پتا؟ عمر متعجب ہوا۔ میں عمر حیات نہیں ہوں، لیکن کافی کچھ ہے جو مجھے بھی پتا ہوتا ہے۔ اصل میں ہم امیر ہیں نا، ساری زندگی آگے پیچھے ملازم دیکھے ہیں، تو اتنا تو ہمیں پتا ہی ہوتا ہے۔ تم اپنی جگہ صحیح ہو، تمہیں کیا پتا ملازم کیا ہوتے ہیں، ہے نا؟ آخر میں وہ ایسی معصومیت سے بولا کہ کلس کر رہ گیا۔ میں اپنے محلے کا سب سے امیر بچہ تھا، وہ جل کر بولا۔ ہارون ہاتھ جھلاتا آگے بڑھ گیا۔ عمر نے ڈھیر سارا غصہ اندر دبایا۔ سرمئی بلا نہ ہو تو۔ لیل کے فلیٹ کے باہر کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر جیسے بھول ہی گیا تھا۔ الفا، آج تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، پاگل کر۔ دروازہ کھولتی لیل کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ دروازے پر عمر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ سرمئی آنکھوں والا لڑکا بھی تھا۔ لیل نے عمر کو یہ کون ہے والی نظروں سے دیکھا، لیکن اس کے پیچھے کھڑی حالے نے یہ کیوں والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ عمر دونوں سے نظر چراتا اندر آ گیا۔ ہارون اب بھی متذبذب سا کھڑا رہا۔ تمہارے لیے گاڑی بلواؤں؟ لیل کی جتاتی آواز سن کر وہ گڑبڑاتا ہوا اندر آیا۔ حالے کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ دانت پہ دانت جما کر جذبات کو روکے رکھا، دل کا کرب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ واپس صوفے تک آئی، اپنا بیگ اٹھایا، پھر موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھیں۔ لیل خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ ہارون شرمندہ سا کھڑا رہا۔ صوفے کے کونے میں پھنسا اسے اپنا موبائل بھی نظر آ ہی گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر موبائل باہر نکالا، گاڑی کی چابی اٹھائی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی یکدم رکنا پڑا۔ عمر اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ حالے نے شیرنی کی طرح زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہارون ہمارے ساتھ کام کرے گا، جب مجھے برداشت کر رہی ہیں تو اسے بھی کر لیں۔ آپ سلطان ہیں، آپ کو بھرم رکھنا آنا چاہیے۔ اس کا لہجہ ہلکا تھا جسے صرف حالے ہی سن سکی۔ کل کے لیے ہمیں لوگ چاہیے، اور بھروسہ مند لوگ۔ ہارون ان میں سے ایک ہے۔ بس کچھ وقت کے لیے، صرف کچھ وقت کے لیے دل بڑا کریں، گردن سیدھی رکھیں، آنکھیں خشک رکھیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ حالے کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ مڑی اور بے دلی سے صوفے پہ بیٹھ گئی، البتہ مٹھی اب بھی بھینچ رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ایک دائرے کی صورت نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کافی کے مگز ہر ایک کے آگے رکھے ہوئے تھے۔ عمر انہیں کل کا پلان سمجھا رہا تھا۔ حالے خاموشی سے سن رہی تھی، جبکہ لیل ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی سوال کرتی رہی۔
جس کا جواب عمر بغیر کسی کوفت کے دے دیتا تھا۔ ان کا کوئی ملازم خریدنا ہوگا لیل، کیا تم مجھے ان کے کسی ایسے ملازم کی ڈیٹیل دے سکتی ہو جسے خرید سکیں؟ آخر میں عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شیور، لیل مسکرا کر پیچھے کو ہوئی۔ میں پیسے نہیں دے رہا، عمر نے وارن کیا تھا۔ لیل برا ہی تو مان گئی۔ میں نے پیسے مانگے بھی نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں الفا عمر میرے گھر کی کھڑکی سے کود کر مرنا پسند کرے گا، لیکن مجھے پیسے نہیں دے گا۔ وہ رکی، معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تمہیں بس میرے گھر کا اسٹور روم میرے ساتھ صاف کروانا ہوگا، وہی اسٹور جس کے لیے میں 3 مہینوں سے تمہاری منت کر رہی ہوں۔ میں نہیں کر رہا، میں نہیں ڈھونڈ رہی۔ وہ دونوں ترکی بترکی بولے۔ ہارون ان کو دیکھتا رہا جبکہ ہالے بے مقصد اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتی رہی۔ ان دونوں کو دیکھ کر کچھ یاد آتا تھا، اور جو یاد آتا تھا وہ دل دکھاتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل نہیں پرسوں آ جاؤں گا، مل کر لیں گے، ابھی تم میرا کام تو کر دو۔ اسی وقت لیل کے موبائل نے زوں زوں کی آواز نکالی۔ اس نے موبائل اٹھایا، آنے والا میسج پڑھا، پھر ہالے کو دیکھا۔ ہالے نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے ہیں، مجھے ان کے ملازمین کی لسٹ بھیج دیں، آدھے گھنٹے تک، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ عمر جان گیا کہ وہ اپنا کام خود کرنا چاہتی ہے۔ چلو تمہارا اسٹور روم دیکھ لیں، پھر مجھے ہارون کے ساتھ نکلنا ہے، عمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیل اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تو ایک گھمبیر سی خاموشی چھا گئی۔ تم نے دیکھا جو کچھ سفیر کے ساتھ ہوا ہے؟ کافی دیر بعد ہارون نے خاموشی کو توڑا۔ ہالے نے کچھ نہیں کہا، بس سر کو اثبات میں ہلا دیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوا کہ وہ خوش تھی یا اداس۔ ہارون کو بے اختیار ملال ہوا۔ کیا پینٹ کر رہے ہو؟ ہالے نے اس کو دیکھ کر عام سے لہجے میں پوچھا۔ ہارون نے کندھے اچکائے۔ فی الحال کچھ نہیں، 1-2 دن سے آرٹ بلاک چل رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں جو بنا رہا ہوں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، جیسے میرے ہاتھوں کو کچھ اور بنانا چاہیے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا۔ ہالے نے نظریں اٹھائیں، 1-2 لمحہ اس کو دیکھتی رہی۔ فینٹیسی پینٹ کرو، آرٹ بلاک ختم ہو جائے گا۔ تمہارے رنگ حقیقت کا زہر سہتے سہتے تھک گئے ہیں، ان کو آرام دو، کوئی اچھی فیری ٹیل رنگوں کو دکھاؤ، امید تھماؤ۔ ہارون جیسے سن ہو گیا تھا، وہ ٹھہر گیا، دل بھی ٹھہر سا گیا۔ کیا اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہالے نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کچھ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ خراب رہ ہی جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کچھ بھی مکمل نہیں ملتا، ادھورا پن ہر چیز کا حصہ ہے۔ سب کچھ صرف جنت میں ٹھیک ہو سکتا ہے، یہاں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور تم اسی پہ دھیان دو۔ تم آج بھی حقیقت میں رنگ بھرتے رہتے ہو، لیکن تم حقیقت میں چاہے جتنے رنگ بھر دو وہ رہے گی تلخ، دل دکھانے والی، اور رنگوں کو دلوں کے درد کم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم لوگوں کو ان کے تکلیف دہ لمحات یاد دلاتے رہو گے تو تمہارے رنگ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے۔ کبھی کبھی فینٹیسی، فرضی کہانی ضروری ہوتی ہے تاکہ ہیپی اینڈنگ کی تمنا دل میں باقی رہے۔ یہ دنیا اور یہاں کے لوگ امیدوں پر زندہ ہیں، امید کہ ایک دن وہ بہت امیر ہو جائیں گے اور ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک دن ان کو بہترین پارٹنر ملے گا جس کے ذریعے وہ ٹاکسک پارٹنر سے ملنے والے غم اور تکالیف بھول جائیں گے۔ ایک دن ان کو جاب لگ جائے گی، ایک دن وہ بغیر پڑھے پاس ہو جائیں گے، ایک دن ان کی طویل مدت سے چلتی بیماری ختم ہو جائے گی، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہارون دم سادھے سنے جا رہا تھا۔ امیدیں بعض دفعہ اچھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ بری، لیکن وہ ہوتی ہیں، اور اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو ان دنیا میں انسان نہیں روبوٹ رہ جائیں گے۔ تم کیوں لوگوں کو روبوٹ بنانے میں لگ گئے ہو؟ آخر میں اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ چاہے ساتھ ہوں یا دور، ہارون کو کیا چاہیے ہالے جانتی تھی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ ہارون لوگوں سے امیدیں نہیں چھینے گا۔ پھر رکا، ممنونیت سے ہالے کا چہرہ دیکھا۔ تھینک یو ہالے، تھینک یو سو مچ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ اس وقت ہمارے درمیان ہو رہا ہے تم اس کے باوجود بھی مجھے مشورہ دو گی۔ ہالے نے خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھا۔
شاید تم بھول رہے ہو، میں حالے سلطان ہوں۔ میں سڑک پر چلتے راہگیروں کو بھی درست مشورہ دے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے یہی آتا ہے، اور تم اس وقت میرے لیے کسی راہگیر سے زیادہ ہرگز نہیں ہو۔ وہ اجنبی لہجے میں کہتی اٹھی تھی، کیا تم جانتی ہو برونو مر گیا ہے؟ ہارون پیچھے سے پکارا۔ حالے جہاں تھی وہیں رک گئی، آس پاس کی ساری آوازیں رک گئی۔ وہ بے یقینی سے پیچھے مڑی، آنکھوں میں تحیر، لب ہلکے سے واہ، چہرہ مردہ سا۔ کل حسن اور سفیر کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ سفیر نے اسے عمر سے ملنے سے منع کر دیا اور حسن نے آگے سے جواب دے دیا۔ پھر اگلی صبح برونو اپنے گھر میں آخری سانسیں لیتا پایا گیا۔ حسن نے شمس انکل سے پیسے مانگے۔ انہوں نے حسن سے کہا کہ اگر وہ بھیک مانگے گا تب وہ اسے رقم دیں گے، اور حسن نے نہیں مانگی، ہے نا؟ حالے نے یکدم اس کی بات کاٹی، پھر تلخی سے سر جھٹکا۔ ظاہر ہے معراج سلطان کا بیٹا ہے، انہی پہ جائے گا نا؟ پتہ نہیں کیوں بابا نے اسے اپنے جیسا بنا دیا ہے، بے خوف نڈر۔ کیا تھا جو جھک جاتا، لیکن نہیں، اس کی گردن کا سریا نہیں نکلے گا۔ وہ بیزاری سے بڑبڑائی، کیا تم ان دونوں سے الگ ہو؟ ہاں، میں ان دونوں سے الگ ہوں، بہت الگ۔ وہ دونوں سفید ہیں، میں نہیں ہوں، میں سرمئی ہوں۔ مجھے ان دونوں جیسا نہیں بننا۔ اگر اس دن بابا شمس چچا کے آگے جھک جاتے تو وہ مرتے نہیں، لیکن نہیں، ان کو تو آخرت کا خوف تھا، ان کو تو بس خدا کا خوف تھا۔ ان کو زندگی نہیں چاہیے تھی، اور اگر چاہیے بھی تھی تو یہ خیرات میں ملی ہوئی جھکی ہوئی زندگی نہیں۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ زندہ رہنا اہم ہے، چاہے جھک کر رہو چاہے سر اٹھا کر۔ میں ان جیسی نہیں ہوں۔ وہ رندھے ہوئے لہجے اور بلند آواز میں کہے جا رہی تھی، مجھے زندگی چاہیے، مجھے میرے قریبی لوگ چاہیے۔ مجھ سے اگر ہیون کے سائن مانگے جاتے تو میں دے دیتی، کیونکہ میرے لیے میرا خاندان قیمتی ہے۔ مجھ سے اگر چچا ہیون سے ملحقہ زمین مانگتے تو میں مرنا پسند نہیں کرتی، میں زمین دے دیتی، کیونکہ میرے لیے میرا باپ قیمتی تھا، میری ماں قیمتی ہے، میرا بھائی قیمتی ہے۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اگر مجھ سے برونو کے بدلے بھیک مانگنے کو کہا جاتا تو میں مانگ لیتی، کیونکہ میرے لیے، اس نے سینے پہ انگلی سے دستک دی، میرے لیے میرا خاندان قیمتی ہے، میرے لیے میرا کتا بھی قیمتی ہے۔ خاندان کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں جھکو گے تو سارا خاندان ڈھہ جائے گا، جس طرح ہمارا خاندان ڈھہ گیا۔ اس کے لہجے میں دل چیر دینے والا دکھ شامل ہو گیا۔ بابا اگر سفید نہ رہتے، اگر وہ میری طرح سرمئی بن جاتے تو ہمارا خاندان بچ جاتا، بابا بچ جاتے، میں گلٹ میں نہ رہتی، حسن اکیلا نہ رہتا، عمر غمزدہ نہ رہتا۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا کو سرمئی بننا چاہیے تھا، حسن کو بھی سرمئی بننا چاہیے تھا، ان کو میری طرح بننا چاہیے تھا۔ وہ تھکی تھکی سی بڑبڑا رہی تھی، ان کو میری طرح بننا چاہیے تھا۔ ہر اس انسان کو سرمئی بننا چاہیے جن کو اپنا خاندان بچانا ہے، جن کو اپنا باپ قتل نہیں کروانا، جن کو اپنے بچے یتیم، اپنی بیوی بیوہ نہیں کروانی، ان کو سرمئی بننا چاہیے۔ اس کی آواز ہلکی ہوتی گئی اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہارون اسی طرح بیٹھا رہا، ششدر، ساکت۔ معراج انکل کو شمس انکل نے مار دیا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بڑبڑایا کہ حالے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ وہ اس کے سامنے نہیں بولتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ہارون سے بات کی تو جذبات میں سب کہہ دے گی۔ وہ دوست تھا، اور دوستوں سے باتیں چھپی نہیں رہتی، چاہ کر بھی نہیں۔ وہ شل رہ گئی، اور ہارون ساکت۔ کیا کوئی راہگیروں کو اپنے باپ کے قتل کا راز بتاتا ہے؟ سلطان منزل کی طرف جانے والی گاڑی میں اس وقت خاموشی تھی۔ سفیر کو ریلیز کر دیا گیا تھا۔ سارا الزام اس کے ڈرائیور نے قبول کر لیا تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ سفیر کی گاڑی میں منشیات رکھنے والا وہی تھا، اور وہ یہ کام کافی عرصے سے کرتا آ رہا تھا، لیکن اس کے مہربان مالک اس کے ان کرتوتوں سے واقف نہیں تھے۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن قانون کو ثبوت اور ملزم کا اقرار چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ٹھوس ثبوت اور ایک اقرار ملزم کو مجرم بنا دیتا ہے۔ شمس سلطان کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے بس ایک منشیات کی ترسیل کرنے والا کرائے کا غنڈہ خریدا اور اس نے اقرار کر لیا۔
کہ سفیر سلطان کا ڈرائیور اس سے بھاری مقدار میں منشیات خریدتا رہا ہے۔ چند مزید جھوٹ اور ایسے چوکا چائے پانی نکال کر بالآخر سفیر سلطان آزاد تھا۔ لیکن کیا واقعی؟ وہ بس تھانے کی اس کوٹری سے آزاد ہوا تھا۔ لوگوں کی معنی خیز نظروں، دبی دبی مسکراہٹوں، جملے کستی زبانوں سے تو اب وہ شاید کئی سال تک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ سفیر پچھلی سیٹ پہ فروا کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ سفیر کو لینے آئی تھی اور وہ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں گاڑی سے اتر کر نیچے نہیں آئی تھی۔ وہ کیمروں کی زینت نہیں بننا چاہتی تھیں۔ سفیر بیٹے، گردن سیدھی رکھو، تم سفیر سلطان ہو، فاتح، ناقابل تسخیر۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، تمہیں کوئی گرا نہیں سکتا، تم ایک عظیم انسان ہو۔ وہ ہلکی آواز میں اس کے کان کے قریب کہہ رہی تھی۔ سفیر اسی طرح ان کے سینے میں سر رکھے بیٹھا رہا۔ کیا میں کچھ وقت کے لیے عام انسان نہیں بن سکتا؟ اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی، جیسے کئی برسوں کا سفر کر کے آیا ہو۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے صرف سفیر بن سکتا ہوں؟ قابل تسخیر، ایک عام، ایک معمولی انسان۔ میں اپنے نام کے ساتھ یہ سلطان کا بوجھ لگاتے لگاتے تھک گیا ہوں ممی۔ میں فاتح نہیں بننا چاہتا، میں ہارنا چاہتا ہوں۔ فاتح کو آرام نہیں ملتا، اسے سکون نہیں نصیب ہوتا، اسے ایک کے بعد ایک جنگ کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ میں ہارنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ وقت مل سکے اپنے ساتھ، تاکہ میں کچھ آرام کر سکوں۔ میری تھکاوٹ اب دل تک اترنے لگی ہے، مجھے سکون چاہیے۔ پلیز میرے نام کے ساتھ یہ سلطان، عظیم، ناقابل تسخیر انسان کا ٹیگ ہٹا دیں۔ میرا جسم اب مزید ان الفاظوں کا بوجھ نہیں سہار سکتا۔ لیٹ می لیو ممی، لیٹ می لیو۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، آنکھیں بالکل خشک، بے تاثر تھیں۔ فروا نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹایا۔ سفیر دوبارہ بے دم ہو کر لڑکنا چاہتا تھا، لیکن فروا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو سیدھا کیا۔ میری بات سنو سفیر، وہ ہلکی سخت آواز میں کہنے لگیں۔ تم سفیر نہیں بن سکتے، تمہارے نام کے ساتھ لگا سلطان، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ممی میں، اس نے کہنا چاہا جب فروا نے اس کی بات سختی سے کاٹ دی۔ صرف مجھے سنو، مجھے۔ تمہارے نام کے ساتھ لگا سلطان بوجھ نہیں ہے، انعام ہے، غرور ہے، مقام ہے۔ تم اپنے نام کے ساتھ سلطان ہٹا دو گے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کیڑے مکوڑوں جیسی بے نام زندگی گزارو گے؟ تم اگر قابل تسخیر بن گئے تو ہر کوئی تمہیں ہرا دے گا، ہر آتا جاتا ایرا غیرہ ہر کوئی۔ تم اگر عظیم نہیں بنو گے تو کوئی تمہارا ذکر تک نہیں کرے گا، کوئی تمہاری بات نہیں کرے گا۔ تم چاہتے ہو تم ہار جاؤ، تم فاتح نہیں بننا چاہتے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے ایک فاتح انسان پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ فاتح کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فاتح عظیم ہوتا ہے سفیر، اس پہ جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اتنا عظیم ہوتا ہے۔ ہارنے والے کا کوئی نام نہیں ہوتا، اسے کوئی یاد نہیں رکھتا، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تم ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح آرام کرنا چاہتے ہو، اس انسان کی زندگی میں بس آرام ہی رہ جاتا ہے سفیر۔ تم ایک عظیم انسان ہو، ایک اعلیٰ خاندان کے اعلیٰ انسان، تم سلطان ہو، تم فاتح ہو، تم… وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن سفیر نہیں سن رہا تھا۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت پر اپنا سر ٹکا دیا، گردن ڈھلکا دی اور آنکھیں موند لیں۔ یہ الفاظ اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ وہ اس وقت میں واپس گیا جہاں اسے ان لفظوں کی شروعات ہوئی تھی۔ 10 سالہ سفیر بری طرح رو رہا تھا، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، گالوں پر آنسوؤں کے خشک نشان رہ گئے تھے۔ اس کی ماں اپنی کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تھیں تب سے اپنے اکلوتے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ وہ آج سے کئی سال پہلے بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، لمبے بال، بے داغ چہرہ، خوبصورت بھوری آنکھیں، اور ہاں، اب تک انہوں نے کوئی سرجری، کوئی بوٹاکس بھی نہیں کروایا تھا۔ تم آخر کب تک لوزرز کی طرح روتے رہو گے سفیر سلطان؟ اس نے اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنے 10 سالہ بیٹے کو مخاطب کیا۔ ڈیڈ نے مجھ پر شاؤٹ کیا،
میری سائیکل توڑ دی اس نعیم نے اور ڈیڈ نے مجھ پہ شاؤٹ کیا۔ انہوں نے آپ کے بارے میں برا کہا۔ انہوں نے کہا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ مجھے بہت ہرٹ ہو رہا ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ فروا نے نخوت سے ہاتھ جھلایا۔ تمہارے ڈیڈ نے تم پر شاؤٹ اس لیے کیا کیونکہ تم بزدل ہو، کیونکہ تم رو رہے تھے، کیونکہ تم نے اپنا بدلہ نہیں لیا۔ اگر اس بچے نے تمہاری سائیکل توڑ دی تھی تو تمہیں چاہیے تھا وہی موٹے بڑے پتھر اس کے سر پر مارتے، اس کی سائیکل پر مارتے۔ تمہیں معاف کرنے کے بجائے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ سفیر رونا بھول کر ان کو دیکھے گیا۔ تمہیں رونے کے بجائے اسے رلانا چاہیے تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو سفیر کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرے گا، وعدہ کرو۔ اس نے سفیر کا نرم چھوٹا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وعدہ کرو سفیر کہ تم آئندہ رو گے نہیں، تم آئندہ معاف نہیں کرو گے، تم اب سے بدلہ لو گے۔ بھوری آنکھوں والے بچے نے میکانکی انداز میں اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون، اپنا بدلہ لینا سیکھو سفیر۔ تم ایک عظیم انسان ہو، تم فاتح ہو، تم 13 سالہ سفیر کو آج ایک بار پھر اپنے باپ کا سخت رویہ برداشت کرنا پڑا تھا، لیکن آج حالات مختلف تھے۔ وہ رو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں بس ہلکی گلابی تھیں، چہرہ سرخ۔ اس کی ماں ایک بار پھر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے بس ڈیڈ سے اتنا کہا تھا کہ مجھے بھی ویسی گھڑی چاہیے۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا، لیکن ڈیڈ نے اس بچے کے سامنے مجھے اتنا بے عزت کیا۔ آخر کیوں وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ کیوں وہ بڑے پاپا کی طرح مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ رنج سے کہہ رہا تھا۔ فروا نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ وہ تم سے پیار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تم کم عقل ہو۔ سفیر نے متعجب نظروں سے ان کو دیکھا۔ وہ گھڑی اس برانڈ کی ریئر کلیکشن ہے جس کا سارا اسٹاک ہاتھوں ہاتھ بک چکا ہے۔ تمہارا باپ صحیح تھا کیونکہ وہ گھڑی تمہیں نہیں مل سکتی تھی، تمہیں وہ گھڑی چھین لینی چاہیے تھی۔ سفیر ٹھہر سا گیا۔ دنیا کی ہر اچھی چیز پر سفیر سلطان کا حق ہے۔ تمہیں جو چیز پسند آئے اسے چھین لو، اسے حاصل کر لو، کیونکہ یہ تمہارا حق ہے۔ تمہیں ان سب چیزوں کے لیے اپنے باپ یا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں اپنا حق لینا آنا چاہیے۔ ممی، لیکن وہ گھڑی میری نہیں تھی۔ تو ہو جاتی۔ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہاری ہے۔ اس کے لیے کسی کے آگے جھکنے، کسی کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعدہ کرو، اب سے جو کچھ تمہیں پسند ہوگا تم اسے مانگو گے نہیں۔ وعدہ کرو سفیر۔ بھوری آنکھوں والے بچے نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ وہ عورت اب بھی بول رہی تھی۔ دنیا کی ہر اچھی چیز پہ تمہارا حق ہے۔ تم سفیر سلطان ہو، تم عظیم ہو، تم فاتح ہو، تم 16 سالہ سفیر سلطان اپنے کمرے کی بیلکنی میں اداس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا، حسرت تھی۔ فروا نزاکت سے اپنی فراک کا کونا پکڑے اس کے قریب آ بیٹھی۔ سفیر نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ یہ آنکھیں آج سفیر کے آنکھوں کے رنگ سے مختلف تھیں۔ ان میں حسرت تھی، ان میں چاہ تھی، ان میں محرومی بھی تھی۔ ڈیڈ میرے ساتھ نہیں جا رہے ممی، سب بچوں کے ڈیڈ آئیں گے، سب کے ڈیڈ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پرائز دیں گے، اور میرے ڈیڈ تو مجھے اپنا بیٹا کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ I love him ممی، I really really love him۔ وہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ فروا آگے کو ہوئی، اپنی بھوری شاطر آنکھوں کو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں گاڑ دیا۔ وہ تم سے پیار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تم بار بار انہیں بتاتے ہو کہ تم ان سے پیار کرتے ہو۔ سفیر رک گیا، اس کی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ تم سفیر سلطان ہو، اگر تم ان سے محبت کرتے بھی ہو تو تمہیں یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم جھک جاؤ؟ تمہیں جس انسان جس چیز سے محبت ہے وہ تمہاری ہے، پھر تم اپنے الفاظ کیوں ضائع کرتے ہو؟ لیکن ان کو میرے ساتھ آنا تو چاہیے تھا۔ اسے ایک ہی غم تھا، وہ تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے کیونکہ تم ان بچوں کی طرح عام نہیں ہو۔ سفیر کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، تم ایکسٹرا آرڈنری ہو، تم اکیلے کافی ہو۔ کسی بھی جگہ کسی بھی تقریب میں جانے کے لیے تم کافی ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ تمہارا کیرزما، تمہارا چارم،
تمہیں ہر محفل میں معتبر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تمہیں باپ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ماں کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے کافی ہو۔ وعدہ کرو سفیر، آج کے بعد اگر تمہیں ہماری ضرورت ہوئی تب بھی کسی کو نہیں پکارو گے۔ وعدہ کرو تم کسی بھی محبت کا اظہار نہیں کرو گے، تم اپنے لیے کافی رہو گے۔ وعدہ کرو تم عام نہیں بنو گے۔ وعدہ کرو سفیر، وعدہ کرو۔ بھوری آنکھوں والے بچے نے ایک بار پھر وعدہ کر لیا تھا۔ اس کی ماں اب پھر سے اپنے الفاظ دہرا رہی تھی۔ تم سفیر سلطان ہو، تم عظیم ہو، تم فاتح ہو۔ دنیا کی ہر اچھی چیز پر تمہارا حق ہے، تمہیں جو چیز پسند ہے چھین لو۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ اب 16 سالہ سفیر سلطان نہیں تھا، وہ 31 سال کا ہو گیا تھا، لیکن وہ بچپن میں کیے ہوئے وعدے نہیں بھول سکا۔ میں سفیر سلطان ہوں۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے۔ اس کی ماں نے فخریہ انداز میں اسے دیکھا۔ وہ بمشکل اپنی گردن سیدھی کیے دہرا رہا تھا۔ میں فاتح ہوں، میں عظیم ہوں، دنیا کی ہر اچھی چیز پر میرا حق ہے۔ وہ کہہ رہا تھا لیکن اس کی آواز کھوکھلی تھی، بے حد کھوکھلی۔ میں ایکسٹرا آرڈنری ہوں، مجھے اپنے ساتھ جڑے کسی تعلق سے محبت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جو چیز چاہیے میں اسے چھین لوں گا۔ میں سفیر سلطان ہوں، میں فاتح ہوں، میں عظیم ہوں، میں ناقابل تسخیر ہوں۔ بولتے بولتے اس کی آنکھ کے کونے سے ایک بے نام آنسو نکلا تھا جسے وہ بری طرح رگڑ گیا۔ میں سفیر سلطان ہوں، میں فاتح ہوں، وہ بے بسی سے دہرائے گیا۔ چرچ کی فضاؤں میں جل چکی خوشبودار موم بتیوں کی بات سب پھیلی ہوئی تھی۔ ہال میں قطاروں میں لگے لکڑی کے صاف ستھرے بینچ رکھے تھے۔ یہ بینچ سارے ہال میں بچھے ہوئے تھے، بس درمیان میں گزرنے کا ایک لمبا چوڑا راستہ تھا۔ جہاں بینچ ختم ہوتے تھے وہیں سے ہال کی زمین سے ذرا اونچا اسٹیج نما ممبر بنا تھا، جس کے ایک کونے میں ڈائس رکھا تھا، جس کے پیچھے سیاہ رنگت والا فادر کھڑا تھا۔ اسٹیج پہ کھڑے کچھ بچے قوائر یعنی مذہبی نظم پڑھ رہے تھے۔ ہال کے بینچ اس وقت خالی تھے، آج کی پریئر ہو چکی تھی۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں اگلے ہفتے کوئر سنانی تھی اور اس وقت وہ اپنی مشق کر رہے تھے۔ ایسے میں ہال کے داخلی دروازے سے 4 لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں ایک سیاہ آنکھوں والا مرد اور اس کی بیوی تھی، اور دوسرا سرمئی آنکھوں والا لڑکا اور ایک سانولی لڑکی بھی تھی۔ فادر جوزف نے ان کو اندر آتے دیکھا تو مسکرائے۔ کوئر پڑھتے بچے اب خاموش ہو گئے تھے، شاید وہ مشق کر چکے تھے۔ فادر جوزف نے بچوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ آج کی پریئر ختم ہو چکی ہے، لیکن یسوع مسیح کا تذکرہ کرنے والے لوگ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آؤ میرے بچوں، آؤ۔ ڈائس کے پیچھے کھڑا ڈھلتی عمر کا آدمی شفقت سے کہہ رہا تھا۔ ہم کسی عقیدے کے ساتھ مذاق کرنے جا رہے ہیں، کیا دنیا میں اس سے بڑا کوئی گناہ ہوگا؟ سرمئی آنکھوں والا لڑکا دکھ سے کہہ رہا تھا۔ اگر تم اب ایک لفظ بھی بولے تو کل اسی چرچ سے تمہاری مسخ شدہ لاش ملے گی، کیا اس سے بڑا گناہ کوئی ہوگا؟ اس کے ساتھ چلتا سیاہ آنکھوں والا نوجوان سختی سے کہہ رہا تھا۔ اتنے میں وہ چاروں بینچ کے آخری سروں تک پہنچ گئے تھے۔ فادر ان کو دیکھتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ کہو آج تم یسوع مسیح کے بارے میں کیا سننا چاہو گے؟ ان کی عظمت کے قصے یا ان پر ٹوٹی مشکلات کا حوالہ؟ فادر جوزف نیچے آتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ یہ ہمیں کنورٹ کروا کے ہی دم لے گا۔ لیل عمر کے کان کے پاس جھکی۔ ہم نے اپنی کتاب قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی کچھ پڑھ رکھا ہے، یہاں ہم کچھ اور بات کرنے آئے ہیں۔ عمر نے ان کو بہت کچھ بتا دیا۔ فادر اب نیچے آ چکے تھے۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ سب مسلمان ہیں، ان کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ بیٹھو میرے بچوں۔ انہوں نے اسی شفقت سے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ چاروں مارے باندھے بیٹھ گئے۔ فادر جوزف اسٹیج کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ کہو میرے بچوں، کیا چیز تمہیں خداوند کے اس غلام کے پاس لے آئی؟ عمر نے کچھ کہنا چاہا جب ہارون نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ سچ بولے گا، عمر جانتا تھا۔ وہ عمر حیات نہیں تھا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے وثوق سے جھوٹ کہے کہ اگلے کو اپنا سچ مشکوک لگنے لگے۔ وہ ہارون شاہد تھا، جسے جھوٹ بولنے نہیں آتے تھے، جس کا سچ بھی ڈگمگا جاتا تھا۔ وہ آرٹسٹ تھا، دل کی سچائیوں پہ یقین رکھتا تھا،
उन चारों में से कोई भी चर्च में बैठकर झूठ बोलने के हक में नहीं था, सो खामोश रहे। हारून ने उनको हाले की शादी से लेकर अगवा और फिर उसके बाप के कत्ल और हेवन के गैर कानूनी कब्जे तक की सारी डिटेल्स बताईं। फादर जोसेफ नम आंखों से सब सुनते रहे। हारून बोलकर खामोश हुआ। हमें सिर्फ शाहताज कबीर के घर तक रसाई चाहिए। उनकी हेड मुलाजमा आपकी सगी भतीजी हैं। आपका हुक्म उनके लिए यसू के बाद सबसे अहम है। उनका अकीदा है आप पे। हम उन्हें खरीदना नहीं चाहते, हम बस शराफत से घर के अंदर रसाई चाहते हैं ताकि हमें कुछ ऐसा मिल सके जिसके जरिए शाहताज को सच बोलने पर मजबूर कर सकें। हाले कह रही थी, अगर आप उन्हें हमारी मदद का कह दें तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कहेंगे। वो रुकी, जरा आगे को हुई, फादर जोसेफ की आंखों में देखा। काम तो हमारा फिर भी हो ही जाएगा, लेकिन आपकी भतीजी गैर महफूज हो जाएंगी, शाहताज की जानिब से भी और हमारी जानिब से भी। असल में क्या है ना, मेरा शौहर जरा सरफिरा है, बात बात पे गन निकाल लेता है। उमर ने मुस्कुराहट दबाई। उन्होंने मुझे मेरा शौहर कहा, और मेरा कज़न वो 10 साल की उम्र में कत्ल कर चुका है। अब तो खैर उसके लिए ये सब कोई मसला ही नहीं है। अब आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? वो वापस पीछे को हुई। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपकी भतीजी की जिम्मेदारी हमारी, और अगर नहीं करते तब भी सोच लीजिए। उसका लहजा धमकाता हुआ हरगिज नहीं था, उसे वाकई बात करने का फन आता था। फादर जोसेफ ने एक गहरी सांस ली। अभी वो कुछ कहते कि अगर आपको हम पे कोई शक है तो पहले ये तस्वीर देख लीजिए, आपको फैसला करने में आसानी होगी। उसने उमर से हेवन और वहाँ के बच्चों की तस्वीर ली थी। यकीनन वो यही तस्वीर उनको दिखा रही थी। फादर जोसेफ आगे को हुए। जैसे जैसे वो तस्वीर देखते गए, उनका चेहरा ये बताने के लिए काफ़ी होता गया कि वो यकीनन उनकी मदद करेंगे। चर्च में ज़रा देर को खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद फादर जोसेफ ने अपनी मेहरबान आवाज़ में कहना शुरू किया, तुम चारों खुदावंद की तरफ से भेजे गए एंजल्स हो। लेल और उमर ने बैक वक्त अपने कानों को हाथ लगाए। यकीनन ये उनकी बात नहीं हो रही थी। हर दौर में खुदावंद कुछ सेंट लोगों को ज़मीन पे भेजता है। तुम वही हो। मैं जान गया हूँ, तुम वही हो। मैं खुदावंद की खातिर तुम्हारी मदद करूँगा। मैडोना यानी कसरे कबीर की हेड मुलाजमा अभी आती ही होगी। वो हर रोज़ इस वक्त आती है। मैं तुम सबको उसके साथ भेज दूंगा। सच्चाई की जीत होगी। खुदावंद तुम्हारा मददगार हो। मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या कहना है। उमर बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो चारों हॉल के दाएं जानिब बने दूसरे दाखिली दरवाजे की ओट में खड़े थे। क्या खुदावंद मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर देगा? क्या वो मुझ पे रहम भी करेगा? चर्च के बेंच पर बैठी मैडोना अपनी नम आंखों को पोंछती हुई कह रही थी। उसने एक लंबी सफ़ेद स्कर्ट के साथ स्याह मिनी कोट पहन रखा था। बालों को छोटे से स्याह स्कार्फ में लपेटे उसका सांवला चेहरा रोया रोया सा था। खुदावंद हर एक के लिए मेहरबान है मैडी, वो तुम पर भी रहम करेगा। बल्कि क्या पता उसने तुम्हारे गुनाह का कफारा करने का इंतज़ाम कर दिया हो। क्या पता वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हो। वो नर्म लहजे में कह रहे थे। मैडोना ने सुर्ख होती आंखों से उन्हें देखा। क्या ऐसा मुमकिन है? खुदावंद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है मैडी। खुदा ने तुम्हारा कफारा भेजा है। वो 4 लोगों की सूरत में है, 2 इंतहाई हसीन औरतें। उमर ने मुस्कुरा कर हाले को देखा। लेल कलस कर रह गई। औरत? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अल्फा। एक खूबरू वजी मर्द। उमर की गर्दन फखरिया अंदाज में तन गई। फादर जोसेफ उमर के बताए गए अल्फाज दोहराता गया। और चौथा एक आम शक्ल का लड़का, मासूम सादा। हारून ने सदमे से उमर को देखा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मैं तुम्हें आम शक्ल लगता हूँ? वो दबा दबा खुराया। उमर ने कंधे उचकाए। अब मैं क्या कह सकता हूँ? तुम अगर किसी को वजी नहीं लगते तो मैं क्या करूँ? वो मासूमियत से बोला। हाले ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। ये उसी के अल्फाज थे, इतना तो वो उमर को जानती थी। फादर जोसेफ अब भी कह रहे थे, 4 लोग।
آج خداوند نے 4 لوگوں کو تمہارے لیے اینجل بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاروں آئیں گے اور تم سے اس محل میں رسائی مانگیں گے جہاں تم خداوند کے کرم سے داخل ہوئی تھیں۔ وہ تمہارا کفارہ ہوں گے میری بچی۔ انہوں نے میڈونا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ رونا بھول کر ان کو دیکھے گئی، کسی مرید کی طرح، کسی ضعیف العقائد انسان کی طرح۔ اگر خداوند مجھ سے ناراض نہ ہو تو میں ایک بات جاننا چاہوں گی۔ اس نے ڈرے ڈرے انداز میں اجازت چاہی۔ کھل کر کہو مائی چائلڈ، خداوند بس رحم کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے تسلی دی۔ کیا یہ میرے مالکوں سے غداری نہیں ہوگی؟ اس کا لہجہ خوفزدہ تھا۔ یہ خداوند سے وفاداری ہوگی۔ تمہیں چن لیا گیا ہے۔ خداوند نے اپنے 4 فرشتے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ اب یہ تم پر ہے، تم اس کے مہمانوں کا خیال کس طرح رکھتی ہو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے لیکن لیل اور عمر استغفار پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ یقیناً یہ ہماری بات نہیں ہو رہی، وہ دونوں ایک ساتھ بڑبڑائے تھے۔ اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے عمر حیات کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آج مجھے انسانیت پہ یقین آ گیا ہے۔ مطلب آج بھی اس دور میں اچھے لوگ ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا وہ آدمی کس طرح ہیون کے بچوں کے لیے اتنا سب کر گیا ہے۔ سچ ہے، انسانیت ہمیشہ سب سے پہلے آتی ہے، وہ مروبیت سے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ہالے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی اور لیل ہارون کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ۔ ویسے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا وہ آدمی انسانیت کا علمبردار ہے، لیل نے تائید کی تھی۔ ہالے نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر فخر سے گردن تان کر بیٹھے ہارون کو دیکھا جو اپنے بولے گئے سچ کی جیت پر مغرور سا بیٹھا تھا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سچ کی جیت ہے یا پھر انسانیت کی؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ آدمی ہیون کے بچوں کی خاطر ہماری مدد کرنے کو مان گیا؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ ہالے اپنے موبائل پہ جھک گئی اور پھر ان تینوں کے موبائل نے ایک ساتھ ایک واٹس ایپ نوٹیفیکیشن کی نوید سنائی۔ ہالے نے ان کو میسج کھولو کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں ناسمجھی سے اپنے موبائل اٹھا کر دیکھنے لگے۔ اس میں فادر جوزف کے خلاف 3 FIR دائر تھیں، جن میں صاف صاف لکھا تھا کہ چرچ سے ملحقہ زمین پہ فادر جوزف نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اگلی تصویر میں چرچ سے غائب ہونے والی ایک بھاری بھرکم رقم کی FIR تھی، جس میں لکھا تھا کہ یہ ساری رقم فادر جوزف نے چوری کی ہے اور الزام اپنے ساتھی فادر پیٹر پہ لگا دیا ہے۔ اگلی کچھ تصاویر میں ان دونوں کارناموں کے ثبوت تھے۔ ان تینوں نے بے دم ہو کر موبائل والا ہاتھ گرا دیا۔ آج میرا انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا، وہ تینوں کھوئے کھوئے انداز میں یک زبان ہو کر بولے تھے۔ ان کا غم بہت بڑا تھا۔